बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सूरह आराफ में अहले जहन्नुम का हाल देखा कि किस तरह अल्लाह ताला उनको नीचे से भी जहन्नुम की आग उनको सुलगाएगी और उनके ऊपर भी आग का ही ओढ़ना होगा। और फिर अहले जन्नत इन अहले जहन्नुम को पुकार कर कहेंगे कि हमने तो उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे, तो क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ, यानी तब वो मान लेंगे कि वाकई हमारा रब भी यही अल्लाह ही था और इसने वाकई हमसे वादा किया था कि अगर तुम दुनिया में मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। तो उस दिन वो इकरार कर लेंगे, लेकिन तब फिर उनके इकरार का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत उन ज़ालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। तो आज हम इस आयत को जब देखते हैं तो हमें लगता है तो हमारा तो इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हमने तो ना कभी अल्लाह के रास्ते से किसी को रोका है, ना हमने कभी उसे टेढ़ा करना चाहा है और ना हम आखिरत के मुनकिर हैं। लेकिन देखें कि अल्लाह के रास्ते से रोकने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को बाजू से पकड़ के नमाज़ पढ़ने जा नमाज से खींच लेंगे या हम उसके आगे से कुरान को उठा लेंगे। अल्लाह के रास्ते से रोकने का मतलब ये भी होता है कि जब कोई इंसान इस रास्ते पे आता है तो हम उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको आइसोलेट कर देते हैं। हम उसको बजाय इसके कि हम उसे अप्रिशिएट करें, हम उसको एक उस जैसा बनने की कोशिश करें कि अल्लाह ने उस पे ये अनायत की है, अल्लाह ताला हम पर भी अनायत करे। हम उल्टा दीनदार लोगों को कभी बेवकूफ़ कहते हैं, कभी हम उन लोगों को मुनाफ़िकत के ताने देने लग पड़ते हैं। वो इबादत करें अगर तो हम कहते हैं ये मुनाफ़िकत कर रहे हैं। अगर वो किसी को अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर की तरफ अगर वो आएँ तो फिर आप उनको किसी और तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको अपने आप से आइसोलेट कर देते हैं। हालांकि जो भी इंसान फिर दीन के रास्ते पे आता है तो दीन के रास्ते पे अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर का करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम उन लोगों को डीमोटिवेट करते हैं और इस तरह अल्लाह के रास्ते से हम रोकते हैं और उसे टेढ़ा करना चाहते हैं। तो अल्लाह के रास्ते को टेढ़े करने का मतलब भी यही है ना कि अल्लाह का रास्ता तो सीधा है, कुरान और सुन्नत। इसके अलावा तीसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम ऑथेंटिक इल्म हासिल कर सकें। लेकिन हम आबा व अजदाद के दीन पे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग तो जुमेरात वाले दिन ये करते थे तो हमने ये करना ही करना है। लेकिन दिन सब अल्लाह ने बनाए हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं नेक अमल तो हर दिन करें, कोई दिन किसी काम के लिए मखसूस ना करें। और जिस चीज़ को भी आप अपनाना चाहते हैं सुन्नत से देखें क्या वो साबित है। अगर वो साबित है तो उससे फ़ौरन ले लें, लेकिन अगर वो साबित ना हो तो फिर अपने अंदर कोई तासुब ना रखें, क्योंकि यही वो बात है जिसके बारे में कहा गया है कि वो दीन को टेढ़ा करना चाहते हैं। कभी आपने ट्रेन की पटड़ी को देखा है कि वो जब मोड़ लेती है तो बड़ा माइनर सा एक कर्व होता है, लेकिन देखें मंजिलें कहाँ की कहाँ चली जाती हैं। इस तरह ही जब दीन के रास्ते पे भी हम एक मामूली सा टेढ़ापन लेते हैं ना, कोई शॉर्टकट या कोई चलो कोई बात नहीं इसमें कौन सा गुनाह मिल रहा है, ये तो बिदअत हसना है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये फिर आपको किस मंजिल पर पहुंचाएगी। आपकी मंजिल जन्नत होगी या आपकी मंजिल जहन्नुम होगी। और आखिरत के मुनकिर हम नहीं हैं, क्योंकि हम ज़ुबान काल से आखिरत के मुनकिर नहीं है, लेकिन ज़ुबान हाल से हर इंसान आखिरत का मुनकिर है। किसी को अल्लाह के आगे खड़े होने का कोई एहसास नहीं है, किसी के अंदर जवाबदेही का कोई एहसास नहीं है, किसी की तन्हाइयाँ पाक नहीं है और किसी के मामलात अल्लाह के बंदों के साथ ठीक नहीं है। तो ये क्या है? ये आखिरत का इनकार ही है ना। जिस इंसान को ये पता हो कि मेरे एक एक अमल को अल्लाह ने खोल खोल के चेक करना है, वो किस तरह किसी भी अल्लाह के हुक्म को टाल सकता है या वो किस तरह किसी के साथ कोई बेईमानी कर सकता है। तो आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 46 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बैनहुमा हिजाब
وعلی الأعراف رجال یعرفون کلم بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی۔ کن دونوں گروہوں کے؟ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جن کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں، اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اب منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو کی۔ تو اس گفتگو سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ کتنا رش ہوگا کہ تمام عالم وہاں پہ اکٹھا ہوگا، لیکن وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور وہاں آواز کی سماعت بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و شنید کر سکیں گے۔ اور یہ کچھ اس طرح کے بیانات ہیں جو ہمیں عالم آخرت کے بارے میں قرآن سے ملتے ہیں، اور یہ اس بات کا تصور کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے فزیکل قوانین ہیں ان سے بالکل مختلف ہوں گے، اگرچہ ہماری شخصیتیں تو یہی رہیں گی جو یہاں ہیں، ہمارا اورا، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت جو ہم تھے وہی رہے گی۔ جن لوگوں کے دماغ اس دنیاوی عالم کی حدود میں ہی مقید ہے نا، اور وہ موجودہ زندگی کے ان مختصر پیمانوں سے کسی وسیع تر چیز کا تصور نہیں کر سکتے نا، وہ ان باتوں کا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کا مذاق جو ہے نا ان کی اپنی ہی کم عقلی کا ثبوت بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے جو بات اس میں آ جاتی ہے اس پہ پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح ایک نظر میں ادھر دیکھ لیں گے ایک نظر میں ادھر دیکھ لیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی ان صلاحیتوں کو بہت زیادہ کر دے گا، لیکن وہ وقتی طور پر ہوں گی۔ پھر یہ نہیں پتا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازے گا ان صلاحیتوں کے حساب سے۔ رزق کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن باقی معاملات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دین کو کھیل اور تماشا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس نے اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، دین میں سے جو چیزیں آسان لگیں یا جن سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا تھا انہیں تو اپنا لیا، لیکن جو چیزیں مشکل لگیں انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دین میں میلے اور ٹھٹھے اور غیر سنجیدہ رویے جیسے کہ یہ ڈھول دھمالیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ دین کو کھیل اور تماشا
بنانے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا۔ دیکھیں دین ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو جس طرح اس دنیا کی زندگی میں آپ کسی بھی ایک چھوٹی سی کاروباری ڈیل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کتنے سیریس ہو کے ایک آپ نے ملازمہ ہی رکھنی ہوتی ہے چند ہزار کے عوض، تو آپ کتنا سوچ سمجھ کے اس فیصلے کو کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ضائع نہ ہو جائیں پیسے، یا ہم کوئی غلط کام نہ کریں، غلط انتخاب نہ کر لیں۔ تو دین جو ہے نا اس کو بہت سنجیدگی سے لیں، کیونکہ اس دنیا میں جتنی سنجیدگی سے آپ اپنے دین کو اپنائیں گے اتنا ہی آپ کا اس دنیا کا اختتام اور انجام جو ہے وہ خوبصورت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کس طرح ہے کہ اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ اگر آدمی ان پر غور کرے تو اس کے سامنے راہ حق واضح ہو سکتی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں عملاً بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے ان حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہوا، کہ دیکھیں کہ کس طرح وہ بدوی لوگ تھے، بکریاں چرانے والے، تعلیم سے بالکل بے بہرا، لیکن آج زمانہ ان سے اخلاق سیکھتا ہے اور ان سے طب سیکھتا ہے اور ان سے جینے کے اصول سیکھتا ہے۔ تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ کہ قرآن پاک کا آغاز بھی دیکھیں نا، جب ہم سورہ بقرہ میں آغاز ہوتا ہے تو اس قرآن کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے، باقی لوگوں کے لیے جسٹ ایک نالج، ایک علم تو وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو ایمان لا کے اس کو پڑھے گا۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھا کریں تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت بھی دے، ہماری اصلاح بھی کرے، صرف ہمیں وہ گدھا نہ بنا دے جس پہ کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہو لیکن اس کے عمل میں وہ چیز کہیں بھی نہ پائی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53 میں، اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے۔ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقوں پر عمل کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ تو اب دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول اور صاف طریقے سے بتایا جاتا ہے، خسارے میں اس نے اپنے آپ کو کس طرح ڈال لیا کہ اس کو صاف صحیح اور غلط بتا دیا گیا لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے سامنے ہی کچھ لوگ اس صحیح راستے پہ چل کر اسے مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اس راستے پہ چلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خیر اور کتنی برکت دی، لیکن وہ اپنی غلط روی کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اس نے آج پھر خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا نا۔ تو پھر یہ اہل دوزخ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ جس حقیقت کی خبر ہمیں دی گئی تھی اور اس وقت ہم نے نہیں مانا تھا، اب مشاہدہ کر لینے کے بعد ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہمارا طرز عمل وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔ لیکن ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں اور فاتر میں اور مختلف مقامات پہ ان لوگوں کے رویے کے بارے میں بتا چکا ہے کہ انہیں جب دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا جائے گا نا تو یہ یہی کریں گے، کیونکہ یہ ان کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکمُ اللّٰهُ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ خفیفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب کائنات کے متعلق بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، کس طرح اس کی تخلیق کی۔ تو یہاں پہ دن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو دنیا کا جو ایک دن ہے وہ تو 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا میں جو ایک دن ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور در حقیقت یہ کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لگاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ 6 دنوں میں مکمل کی۔ تو یہ 6 دنوں میں مطلب یہ کہ پہلے 1000 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی، پھر دوسرے 1000 سال میں اس کی اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز تخلیق کی۔ تو اس کے متعلق بھی کچھ ہمیں انفارمیشنز ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کون سی چیز کس دن بنائی۔ تو مٹی کو، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پیدا کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے دنیا کے، تو اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درخت، نباتات، سبزے، کھیت، فصلیں، ہریالی، ان چیزوں کو پیدا کیا۔ منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا، ہر شر جو اس دنیا میں موجود ہے وہ منگل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن اللہ رب العزت نے خیر کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عصر اور رات کے درمیان بروز جمعہ پیدا فرمایا، اور جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار بھی ہے۔ ہفتے کا دن آرام کا دن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس دن مجموعی طور پر مٹی بنائی گئی تھی، جو بہت عرصہ پہلے مٹی بن گئی تھی ہفتے کے دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں یہ چیزیں بنائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ تو اللہ کے استواء علی العرش اور تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیل اور کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل بھی ہے، اور اس کو ان باروں میں زیادہ سوال کرنا مجہول قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، ایک تو کونی آیات ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اس دنیا کے جو آیات ہیں نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم دے دیا ہے اس سے زیادہ کا سوال کرنا بھی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے اس کے متعلق زیادہ سوال کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ اور عرش پر اللہ کے استوا سے مراد اور کیفیت ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال بدعت، یعنی کہ دین کے متعلق جو باتیں متشابہات ہیں ان کے متعلق زیادہ بحث اور تکرار بھی دین کو تماشا بنانے کے مترادف ہے۔ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، انہوں نے اپنے اللہ کی آیات کو اور اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کر دی تو اس کے متعلق اپنے آپ سے خود سے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ نٹی گریٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی متشابہات میں سے ہے، تو اس طرح کی بحث و تکرار جو ہے وہ دین کو تماشا بنانے کے مترادف ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے
وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تمام اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کی ساری مخلوق ہے، اور اسی کو اختیار ہے فیصلے کا، اور وہی مالک ہے، وہ بہت عظمت والا ہے اور بڑی خیر کثیر کا مالک ہے۔ تو آج سورہ اعراف آیت نمبر 54 تک ہم نے اپنا لیکچر مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں قرآن کو آگے پہنچانے والا، اس پیغام کو، اس بار امانت کو کسی بھی خیانت کے بغیر آگے پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔